इंटेलिजेंस एजेंट झुककर मेरे वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। गाड़ी प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई थी। मैं समझ गया कि वो बाहर क्यों देख रहा है। वो यकीनन रेलवे पुलिस के सिपाहियों को बुलाना चाहता था। ट्रेन रुकी तो ऐन सामने 2 कांस्टेबल खड़े थे। इंटेलिजेंस एजेंट ने उन्हें इशारा किया और ख़ुद डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पकड़े जाने में अब कोई शुबा नहीं था। पुलिस कांस्टेबल अपने आदमी का मखसूस इशारा पाकर डिब्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास फरार होने की कोशिश करने के लिए सिर्फ 3-4 सेकंड थे। अभी इंटेलिजेंस एजेंट डिब्बे के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था और कुछ मुसाफिर मेरठ के स्टेशन पर उतरने के लिए उठ खड़े हुए थे। मैंने उनकी आड़ ली और डिब्बे की दूसरी तरफ वाली खिड़की से बाहर कूद गया। ये इतना आसान काम नहीं था जितनी आसानी से मैंने बयान कर दिया। कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता, मगर मुझे इसकी ट्रेनिंग दी गई थी और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ रेल की एक और पटरी थी और उसके आगे दूसरा प्लेटफार्म था। मैंने तेज़ी से लाइन अबूर की और उछल कर दूसरे प्लेटफार्म पर चढ़ गया और तेज़ तेज़ कदमों से सामने वाले गेट की तरफ बढ़ा। इसी दौरान पीछे से कांस्टेबलों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी थी, मगर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। दूसरे प्लेटफार्म पर चूंकि कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी, इसलिए गेट खाली था। मैं तेज़ कदम उठाता गेट से निकल गया। सामने सड़क थी, एक तरफ रिक्शे वगैरह खड़े थे। मैंने जो पहला खाली रिक्शा देखा उसमें बैठकर रिक्शे वाले से कहा, चलो। उसने पूछा, किधर जाना है बाबूजी? मैंने कहा, तुम चलो, अभी बताता हूँ। ये मोटर रिक्शा था, बाईसाइकिल वाला रिक्शा नहीं था। रिक्शा चल पड़ा। दिन के 10 बज रहे थे, बाज़ार खुले थे, बड़ी रौनक थी, ट्रैफिक भी काफ़ी थी। मैंने पिछली खिड़की का पर्दा उठाकर पीछे देखा। दूसरे रिक्शे और गाड़ियाँ और तांगे वगैरह आ रहे थे। उनमें पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि खुफिया पुलिस का आदमी किसी दूसरे रिक्शे में बैठकर मेरा पीछा कर रहा हो। उस ज़माने में अभी मोबाइल टेलीफोन का रिवाज नहीं हुआ था। खुफिया एजेंट इतनी जल्दी पुलिस को अलर्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने मुझे स्टेशन पर रिक्शे में बैठते हुए देख भी लिया था तो मुमकिन था कि वो किसी दूसरे रिक्शे में मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। इंडिया में जब कमांडो के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो कुदरती तौर पर उसके दिल में वहाँ के किसी मुसलमान या मस्जिद का ही ख्याल आता है, क्योंकि इंडिया में मुसलमान करोड़ों की तादाद में आबाद हैं। अगरचे वो हिंदुओं की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, फिर इस्लाम का मजबूत रिश्ता हर मुसलमान को एक दूसरे के करीब कर देता है। लेकिन कमाल शाह ने मुझे ये भी हिदायत कर दी थी कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो सोच समझकर किसी मुसलमान के यहाँ पनाह लेना। अगर पनाह लेनी भी पड़ जाए तो उसे अपने बारे में हरगिज़ ना बताना कि तुम कौन हो और किस मिशन पर कहाँ जा रहे हो। अपने आप को पाकिस्तानी भी ज़ाहिर न करना और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बातें भी ना करना। मेरे मोहतरम उस्ताद और मर्द मोमिन कमाल शाह ने मुझे ये भी बता दिया था कि इंडिया की पुलिस चाहे कैसी भी है, मगर उसकी खुफिया पुलिस बड़ी चाको चौबंद है, उससे कभी गाफिल ना होना। चुनाचे मैंने सोच लिया था कि इंटेलिजेंस एजेंट मेरे ताक़ुब में है। रिक्शा एक चौक में पहुंचा तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा, आपको जाना कहाँ है बाबू? मैंने कहा, बाएं तरफ वाले बाज़ार में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रिक्शा बाएं तरफ वाले बाज़ार की तरफ घूम गया। ये बाज़ार रौनक वाला नहीं था। यह ज़माना सन 65 की इंडिया पाकिस्तान जंग से 1 साल पहले का ज़माना था और अभी शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी। कश्मीर के महाज पर हुर्रियत परस्त कश्मीरी अपनी आज़ादी और अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। उसी जंग से तंग आकर इंडिया ने अगस्त 1965 में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया था। वो अपनी फ़ौजी ताकत के बलबूते पर आज़ाद कश्मीर को भी हड़प कर लेना चाहता था ताकि पूरे कश्मीर पर उसका नाजायज़ कब्ज़ा हो जाए। मैं आगे चलकर उस ज़माने के हालात भी बयान करूँगा। अभी तो मैं रिक्शे में बैठा मेरठ शहर के किसी बाज़ार में से गुज़र रहा था और मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। मुझ पर घबराहट वगैरह बिल्कुल तारी नहीं थी, लेकिन मैं हर किस्म के हालात से निमटने के लिए अलर्ट ज़रूर हो चुका था। उस वक्त मैं कुछ भी कर सकता था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। जिस बाज़ार में मेरा रिक्शा जा रहा था उसके आगे भी एक चौक आता था। जैसे ही रिक्शा चौक के करीब पहुंचा, दूसरी सड़क पर से पुलिस की एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से आई। चौक में आकर गाड़ी को ब्रेक लगी। उसमें से 4-5 कांस्टेबल छलांगे लगाकर निकले और उन्होंने बाज़ार को बला कर दिया और इंस्पेक्टर हाथ में पिस्तौल लिए बाज़ार के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। हमारे आगे एक गाड़ी और एक रिक्शा जा रहा था।
اس نے ہاتھ دے کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا، رکشہ روک دو۔ جیسے ہی رکشے کی رفتار ذرا کم ہوئی، میں نے رکشے سے چھلانگ لگا دی اور سامنے ایک گلی میں گھس گیا۔ خفیہ پولیس والے نے اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھائی تھی۔ ضرور اس نے مجھے اسٹیشن کے باہر رکشے میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا اور کسی طریقے سے پولیس اسٹیشن اطلاع کر دی تھی اور خود رکشہ یا کوئی اور سواری لے کر میرے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ خطرہ تھا کہ گلی آگے سے بند نہ ہو۔ گلی بند نہیں ہوتی تھی۔ میں دوڑنے کی بجائے تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ گلی بالکل خالی تھی، دونوں جانب مکان تھے۔ گلی بڑی دور جا کر ایک اور بازار میں نکلتی تھی جو نسبتاً چھوٹا بازار تھا اور اس کی دکانیں بھی کھلی تھیں۔ یہاں مجھے مکانوں کے درمیان ایک مسجد کا دروازہ دکھائی دیا۔ مسجد کا دروازہ صاف پہچانا جاتا ہے۔ میں سیدھا 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر مسجد میں داخل ہو گیا، چپل اتار کر بغل میں دبائی اور مسجد کے صحن میں سے گزر کر ممبر والے چھوٹے سے ہال کمرے میں بیٹھ گیا۔ یہاں ایک بزرگ صورت سفید داڑھی والا بھاری بھرکم آدمی بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس نے اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہوگا اور تھوڑی دیر میں پولیس تلاشی لیتی ہوئی اس مسجد میں بھی آ پہنچے گی۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ پولیس کو میرے پاکستانی جاسوس یا کشمیری حریت پسند ہونے کا یقین ہو چکا تھا اور وہ ہر حالت میں مجھے گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ یہ ان لوگوں کا اپنا علاقہ تھا۔ پولیس کو یہ بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں مسلمان ہی ہو سکتا ہوں اور وہ مجھے تلاش کرتی ہوئی مسجد میں ضرور آئے گی، کیونکہ ایک مسلمان حریت پسند اس قسم کے حالات میں مسجد میں ہی پناہ لے سکتا ہے۔ میں اس بزرگ سے جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ سوچ لیا تھا، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں خدا سے یہ دعا مانگنے لگا کہ بزرگ دعا مانگنے سے جلدی فارغ ہو جائے۔ اتنے میں اس بزرگ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور وعلیکم السلام کہہ کر مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ بزرگ رک گیا اور 2 قدم چل کر میرے پاس قریب آتے ہوئے بولا، کہو میاں، کیا بات ہے؟ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اصل حقیقت چھپانے سے کام نہیں بن سکتا تھا اور اصل حقیقت بیان کر دینے سے میرے لیے مزید خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ مسلمان بزرگ کسی دوسری قسم کا انڈین مسلمان بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ اس مسلمان کے دل میں جذبہ ایمانی کو بیدار کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایک ہی سانس میں کہا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جہاد کرنے نکلا ہوں۔ ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگی ہے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے کسی جگہ چھپا دیجیے، آپ کو جنت کا بڑا ثواب ملے گا۔ اس بزرگ کے دل میں ایمان کا جذبہ پہلے ہی سے بیدار تھا۔ وہ پکا مسلمان تھا۔ اس نے دوسری بات ہی نہ کی، صرف اتنا کہا، مسجد کی چھت پر چلے جاؤ، وہیں بیٹھے رہنا، میں آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں دیوار کے ساتھ والی سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری دونوں جانب مکانوں کی دیواریں تھیں۔ عقب میں کوئی مکان نہیں تھا۔ وہاں بھی ایک سیڑھی نیچے شاید کسی گلی میں جاتی تھی، مگر میں بزرگ کی ہدایت کے مطابق مسجد کی چھت پر ہی بیٹھا رہا۔ دوسرے بازار کی طرف سے پولیس کی سیٹیوں کی مخصوص آوازیں 2-3 بار سنائی دیں۔ پولیس موجود تھی اور میری تلاش شروع ہو چکی تھی۔ جس رکشے میں میں سفر کر رہا تھا اس کے ڈرائیور نے ضرور پولیس کو بتا دیا ہوگا کہ میں فلاں گلی میں گھسا تھا۔ پولیس اس گلی میں پہنچنے ہی والی ہوگی، یا تو ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہو اور اس مسجد کی طرف آ رہی ہو جس کی چھت پر میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ بزرگ کو حالات کی سنگینی کا کہاں احساس ہوگا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں دوسری طرف والی سیڑھیاں اترنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ وہی بزرگ ان سیڑھیوں میں نمودار ہوا اور اشارے سے مجھے بلا کر کہا، جلدی سے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ مسجد کی یہ عقبی سیڑھیاں ایک تنگ گلی میں اترتی تھیں۔ گلی خالی تھی۔ وہ بزرگ میرے آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، میں بھی خاموش تھا۔ آگے جا کر یہ تنگ سی گلی ایک بازار میں نکل آئی۔ یہاں ایک دکان کے باہر ایک پرانا سا اسکوٹر کھڑا تھا۔ بزرگ نے مجھے اسکوٹر کے پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے اسکوٹر سٹارٹ کیا اور مجھے لے کر بازار میں اس سمت کو مڑ گئے جو پولیس کی ناکہ بندی والے بازار سے مخالف سمت میں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے خطرے کے علاقے سے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ بزرگ بڑی مہارت اور تیز رفتار کے ساتھ اسکوٹر چلا رہے تھے۔ 2-3 چوراہے عبور کرنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ سے ریلوے کا پل پار کیا۔
دوسری طرف گھاس منڈی تھی، اسکوٹر وہاں سے بھی آگے نکل گیا۔ اس دوران بزرگ بالکل خاموش رہے۔ گھاس منڈی کے آگے شہر کی پرانی اور گنجان آبادی والا علاقہ شروع ہو گیا۔ 2-3 تنگ سے بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ہمارا اسکوٹر ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ اس گلی میں داخل ہونے کے بعد ایک مکان کی ڈیوڑی میں آ کر رک گیا۔ بزرگ نے اسکوٹر سے اتر کر بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھے کہا، اندر آ جاؤ میاں۔ یہ چھوٹی سی بیٹھک تھی جس کی فضا میں گھٹن اور ٹھنڈک سی تھی۔ اندھیرا بھی تھا۔ بزرگ نے بتی جلا دی۔ بیٹھک کا فرش ننگا تھا۔ 2-3 آرام دہ کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز کرسیوں کے درمیان پڑی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے دروازہ بند کر کے چٹکنی لگا دی اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، اب بتاؤ میاں، اصل بات کیا ہے اور تم کون ہو؟ میں تو تمہیں کشمیری حریت پسند مجاہد سمجھ کر تمہیں بچا کر یہاں لے آیا ہوں، مگر تم مجھے اپنی باتوں سے کشمیری نہیں لگتے۔ اصل حقیقت میں نے اس بزرگ کو بھی نہ بتائی۔ میں نے کہا، میں ملیر کوٹلے کا رہنے والا پنجابی ہوں۔ شوق شہادت میں سرشار ہو کر کشمیر کے محاذ پر حریت پرست مجاہدوں میں شامل ہوا ہوں۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، میں کشمیری نہیں ہوں لیکن مسلمان ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، تم عین وقت پر میرے پاس آ گئے تھے۔ اگر ذرا دیر کر دیتے تو پولیس نے تمہیں پکڑ لینا تھا۔ پولیس مسجد والی گلی میں تمہاری تلاش میں پہنچ چکی تھی۔ اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی جیب سے جالندھر کا ریلوے ٹکٹ نکال کر دکھایا اور کہا، میں جالندھر پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں سے کسی نہ کسی طرح جموں کشمیر چلا جاؤں گا۔ بزرگ کہنے لگے، اس کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پولیس ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈوں پر تمہاری نگرانی کر رہی ہوگی۔ خفیہ ایجنسی کے جس آدمی نے تمہیں دیکھا ہوا ہے اس نے تمہارا حلیہ پولیس کو بتا دیا ہوگا۔ وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر میرا اس شہر میں زیادہ دیر تک رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس دوران پولیس شہر کی پوری ناکہ بندی کر سکتی تھی اور میرے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی تھیں۔ میں نے کہا، محترم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے کسی طرح شہر سے باہر نکال دیں؟ وہ کہنے لگے، نکالنے کو تو میں ابھی تمہیں اپنے اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر پہنچا سکتا ہوں، لیکن بھارتی پولیس کچی گولیاں نہیں کھیلتی۔ وہ جگہ جگہ اور خاص طور پر شہر سے باہر جانے والے رستوں پر لوگوں کو روک کر پوچھ گچھ کر رہی ہوگی۔ چور، ڈاکو اور قاتل کے لیے پولیس اتنا تردد نہیں کرتی۔ دوسرے ملک کے جاسوس اور کشمیری مجاہدوں کو پکڑنے کے لیے تو وہ جان کی بازی بھی لگا دیتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر ہم پکڑ لیے گئے تو تمہارے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تم تو پولیس کی حراست سے نکل کر فرار بھی ہو سکتے ہو، مگر میری تو ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ میں خاموش رہا۔ بزرگ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے عین موقع پر میری مدد کی تھی۔ میں ان کی انسانی اور اسلامی ہمدردی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگے، تم ایسا کرو کہ کسی نہ کسی طرح رات ہو لینے دو، اتنی دیر یہیں چھپے رہو، یہاں کوئی تمہیں پکڑنے نہیں آئے گا۔ جیسے ہی رات ذرا گہری ہوگی میں تمہیں اسکوٹر پر بٹھا کر شہر سے باہر چھوڑ آؤں گا۔ جی ٹی روڈ پر پہنچ کر تم کسی چلتی بس یا لاری یا ٹرک میں سوار ہو جانا۔ میرٹھ شہر کے کسی بس اڈے یا اسٹیشن سے تمہارا گاڑی پکڑنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ انہوں نے بڑی اچھی اسکیم بنائی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں رات ہونے کا انتظار کروں گا۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس پر وہ بزرگ بولے، میاں، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی مسلمان ہوں، کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا پرستار ہوں۔ ہماری انڈین حکومت نے کشمیریوں کی مرضی کے خلاف جموں کشمیر میں صرف ناجائز قبضہ ہی نہیں کر رکھا بلکہ اس کی فوج وہاں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ رہی ہے۔ اب میری جوانی کی عمر نہیں رہی، ورنہ میں خود جہاد کشمیر میں شامل ہو کر کافر ہندوؤں کے خلاف جنگ کرتا۔ میں میرٹھ شہر کے اس بھارتی مسلمان بزرگ کے اس جذبے سے بڑا متاثر ہوا۔ دوپہر کا کھانا میں نے وہیں بیٹھک میں کھایا۔ اوپر اس بزرگ کی معمر والدہ ایک ملازم کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک لڑکے کی شادی ہو چکی تھی، ان میں سے ایک سہارنپور میں اور دوسرے الہ آباد میں رہتی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھک میں ہی سو گیا۔ بزرگ بیٹھک کو باہر سے تالا لگا کر گئے تھے۔ میں کافی حد تک بے فکر ہو گیا تھا، چنانچہ شام تک میں وہیں رہا۔ شام کو آنکھ کھلی تو وہ بزرگ بھی آ گئے۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کی چینک اور 2 پیالیاں رکھ کر لائے تھے۔ ہم نے بیٹھک میں ہی چائے پی۔ وہ جہاد کشمیر کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ بزرگ نے اپنے لیے چائے کی 3 پیالیاں بناتے ہوئے مجھ سے پوچھا،
تم اور چائے پیو گے؟ میں نے کہا جی نہیں شکریہ۔ وہ اپنی پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولے، بھائی مجھے سر درد کی بڑی پرانی شکایت ہے، شام کو یہ درد تیز بھی ہو جاتی ہے، چائے کے ساتھ اسپرو کی 2-1 گولیاں کھا لوں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ مجھے اسپرو کی ٹکیاں لانی یاد نہیں رہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، پھر ماچس نکالنے لگا تو بم ٹیبلٹ کی 2 ٹکیاں باہر نکل آئیں۔ وہ بزرگ بولے، میاں یہ تو اسپرو کی گولیاں ہیں، لاؤ 2 گولیاں مجھے دے دو۔ انہوں نے میری جولی میں پڑی ٹیبلٹ بم کی ٹکیاں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے ٹکیاں اٹھا کر جیب میں ڈال لی اور کہا، معاف کیجیے یہ اسپرو کی گولیاں نہیں ہیں، یہ تو جوڑوں کے درد کی دوا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے کل حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔